बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज जो वाक़या हुआ लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर, जब मरीम नवाज़ वहाँ पेशी के लिए पेश हुई, उनको आज तलब किया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से रायबंड अराजी केस के मामले में, जिसके बाद वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए सियासी कारकुनान, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद वहाँ पे उनका ये इल्ज़ाम है मरीम नवाज़ साहबा का कि पुलिस ने तशद्दुद किया है, जबकि दूसरा वर्जन जो हुकूमती सतह पे आया है वो मुख्तलिफ है। लेकिन जो वाक़या हुआ और जो मामला चलता रहा उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें क्या अहम फैसले हुए और क्या कुछ बताया गया। ये कहा जा रहा है कि मालियाती खसारा कम हो गया और स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ कश्मीर के मामले पर आज जो अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं जो बाइडन, उन्होंने कश्मीर के मामले पर बात की है और भारतीय पॉलिसी पर तनकीद की है, उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये आज जो सिलसिला हुआ लाहौर में एहतसाब अदालत के बाद, अब एक जानिब ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तशद्दुद किया और उसकी वजह से कारकुनान जो है मुस्लिम लीग नून के वो ज़ख्मी हुए हैं। मरीम नवाज़ साहबा का ये वर्जन सामने आ रहा है और दूसरी जानिब हुकूमती वर्जन है जिसमें राजा बिशारत ने, वज़ीर कानून पंजाब हैं उन्होंने, और फैज़ल हसन चौहान साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने सुनी वो, और शिबली फराज साहब ने भी उस पर आज जिक्र किया है। वो कहते हैं कि जनाब ये शर्मनाक काम है उनकी जानिब से किया गया, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से। तो मामला असल में हुआ क्या है और सूरत हाल कहाँ पे पहुंची हुई है? क्या ये कोई सियासत की गई है, एकदम ये टकराव हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं नकी साहब के पॉलिटिकल लीडर कहीं भी जाते हैं, जब अपनी पार्टी के सरबराह हैं जो, वो कहीं भी जाते हैं तो कारकुन वहाँ जमा होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने पाकिस्तान में बहुत सारी तारीखें चलती भी देखी, इस किस्म के वाक़यात भी देखे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहाँ जाती थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ कारकुन जमा हो जाते थे। अब सवाल ये है कि मरीम नवाज़ साहबा वहाँ गईं, ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग में सबसे ज़्यादा जो हैं लोग उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं और मुस्तकबिल के लीडर भी मुस्लिम लीग की वही हैं। वो जब वहाँ गईं तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो लाठी चार्ज हुआ या आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, आप मुझे ये बताएं, क्या पुलिस ने इतनी अहम जगह पर ऐसा खुला छोड़ा हुआ था कि कारकुन वहाँ पहुँच गए? और फिर कारकुनों को ये कहा जा रहा है कि जी वो पत्थर भर के लाए, छापरों में दिखाए भी जा रहे हैं। मुझे ये बताया जाए कि इंतज़ामिया के लोग क्या कर रहे थे। देखें, बात ये है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि इंतज़ामिया के लोग साथ शामिल ना हों। सही, चलें इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं शाहिदा अहमद साहबा। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहबा वक्त देने का। अब शाहिदा साहबा ये बताइएगा कि आज जो कुछ लाहौर में हुआ, एहतसाब अदालत के बाहर हुआ, जिनके साथ हुआ, मरीम नवाज साहबा वो ये कहती हैं कि पुलिस ने शेलिंग की, कारकुनान के साथ ज्यादती की, उनको जख्मी किया गया पुलिस की जानिब से। जबकि अब जाहिर है आपकी जमात का एक वर्जन सामने आ रहा है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये कोई सियासी काफिला ले जाने का वक्त नहीं था, ये पेशी का मामला था। आप क्या समझती हैं कि क्या वहां पे पुलिस, अगर पथराव हुआ है और पत्थर भर के कारकुनान लाए हैं जैसे अभी ये बात हो रही थी, तो पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? ये किसकी नाकामी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एतजाज़ भाई कि आपने मुझे आज मौका दिया है इस इशू पे डिस्कस करने का। आज का ये वाकया पूरी कौम ने देखा है और मैं ये समझती हूँ कि एक अक्लमंद इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आपको पता है कि वो एक नैब के केस में अपने आप को पेश करने के लिए जा रही थी और उसमें उनको पूरा एक जलसे की, जुलूस की शक्ल इख्तियार में जाना, स्कूल की शक्ल में पूरी रैली के साथ लेके जाने का कोई तुक नहीं बनता। और फिर वो कोई जलसे में नहीं जा रही थी, वो एक लैब में अपनी पेशी में जा रही थी, और जो कि एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, ये एक पूरा प्री प्लान ड्रामा था तो मरियम नवाज ने क्रिएट किया। और मैं ये समझती हूँ कि अगर वो अक्लमंद होती तो वो, मैं ये समझती हूँ कि वो नैब के सवालों का जवाब तैयार करती, ना कि इस ड्रामे को। बेगुनाह पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर पथराव किया गया, वहाँ पे एक फर्स्ट क्रिएट किया गया ताकि नैब की पेशी में वो पेश ना हो सके। और इसका जितनी भी मुज़ाहमत हो सकती है मैं करने करूँगी, क्योंकि एक बेगुनाह पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर पथराव हुआ है, उनको जख्मी किया गया है। और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत की जिम्मेवारी है कि इसको पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए
اور جو گناہگار اس میں شامل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا پنجاب پولیس جو ہے وہ مریم نواز سے ملی ہوئی تھی کہ اتنے کارکنوں کو انہوں نے آنے دیا؟ انہوں نے کیوں نہیں روکا پہلے اتنی اہم جگہ پر؟ اتنے کارکنوں کو کیسے جمع ہونے دیا گیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب عوام، میں کیونکہ ڈرائیونگ کے اوپر میرا ایک کام تھا اور میں ڈرائیونگ سے گزری تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے پوری ریلی یہاں سے نکلی ہے ڈرائیونگ سے، لاہور سے، اور تب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ شاید یہ خدا جانے راستے میں سے بکھر جائیں گے یا راستے میں ادھر ادھر ہو جائیں گے، لیکن ان کی پلاننگ کے ساتھ یہ وہاں پہنچے۔ اب اتنے بڑے ریلی کی شکل کو عوام کو وہاں پہ کھڑا کرنا، عوام کو آپ روک نہیں سکتے کسی جگہ پہ بھی اکٹھے ہونے سے۔ اگر وہ کسی اس کے سائٹ پہ اگر وہ ایک طریقے سے کھڑے ہوتے، اگر وہ آرام سے کھڑے ہوتے، تو میرا یہ سمجھتی ہوں کہ حق ہے عوام کا پروٹیسٹ کرنے کا، خاموشی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ان کا رائٹ تھا، لیکن اس طریقے سے اس چیز کو اس کو اپوزٹ سائڈ پہ لے کے جانا، ان کو اس چیز سے روکنا کہ جناب یہ نیب میں پیش نہ ہو سکے، اور انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا، اپنے پتھر ساتھ لے کے گئے تھے، اپنے ہتھیار ساتھ لے کے گئے تھے۔ یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ فیزیبل نہیں ہے، بالکل حکومتی دیکھیں حکومتی ریٹ جو ہے وہ انتظامیہ کے ذریعے جو ہے وہ منوائی جاتی ہے، حکومتی ریٹ جو ہے وہ انتظامیہ کے ذریعے برقرار رکھی جاتی ہے۔ اگر وہ پتھر بھر کے گاڑیوں میں لے گئے تھے تو سوال یہ ہے کہ پولیس نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اگر پولیس نہیں بے بس تھی تو اس سے پہلے، مریم کے آنے سے پہلے رینجرز کیوں نہیں بلائی گئی؟ حکومت جو ہے وہ بلا سکتی تھی، یہ حکومت نے خود یہ موقع پرووائڈ کیے ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک پیشی پہ بندہ، ایک انسان جا رہا ہے، کسی کو نہیں علم ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کیا کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک دم اچانک ہی آپ ایک ریلی کی جلسے کی شکل اس کو دے دیں، ایک ریلی کی شکل اس کو دے دیں، عوام کو وہاں پہ اکٹھا کر دیں اور اپنے ساتھ ہتھیار اور اپنے ساتھ یہ پتھر لے کے جائیں گاڑیوں کے اندر چھپا کے، تو کس کے پاس ایسے، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی کے پاس بھی کوئی ایسا الادین کا چراغ ہے کہ جو ان کو بتا دے گا جی کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے۔ گورنمنٹ بالکل انوالو نہیں ہے، کوئی پولیس آفیسر اس میں انوالو نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے اچانک ایک دم سے کیا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ انویسٹیگیشن پوری ہوگی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ رزلٹ آپ کے سامنے بہت جلد حکومت لے کر آئے گی۔ شاہدہ صاحبہ، جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے یہ علم میں نہیں ہوتا، میرے خیال میں یہ عام آدمی کے، لے مین کے علم میں نہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے، حکومت کے علم میں ہونا، جن کے پاس پورا کنٹرول ہے، اتھارٹیز موجود ہیں، آئی بی موجود ہے، رپورٹس موجود ہوتی ہیں، اور رائیونڈ سے یہ قافلہ چلا ہے احتساب عدالت تک جاتے ہوئے، میرے خیال میں کافی ٹائم لگا ہے اس میں، تو یہ معلومات تو خیر حکومت کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسرا، ایک سیاسی لیڈر پیشی پر جا رہا ہے یا کسی اور معاملے میں تو کارکنان کا جمع ہو جانا ایک فطری سی بات ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں جا رہا تھا، تو میرے خیال میں وہ جمع اگر ہو سکتے تھے تو اس کے پیشگی اقدامات کیے جا سکتے تھے۔ نہیں دیکھیں، ایک لیڈر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے جالے جا رہے ہیں، ضرور جائیں، طریقے سے جائیں، آرام سے کھڑے ہوں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے گا کہ عوام کھڑی ہوتی ہے، پروٹیسٹ بھی کرتی ہے، اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہے، لیکن بہت طریقے کے ساتھ۔ یہ نہیں طریقہ کار کہ جناب جب ان کو پتا ہو کہ میرے لیڈر اب پکڑنے والا ہے، اب اس کے خلاف باتیں ہونی ہے، اور عوام نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ غلط آدمی ہے، تو وہ اس کا ہتھکنڈا ایک استعمال کر لے کہ جی چلو جی پتھراؤ شروع کر دو، تاکہ نیب کا جو ہے پیشی ہے یہ پوسٹ پون ہو جائے اور اس کا ایک نیا رنگ دے دو، تاکہ یہ عوام گورنمنٹ پہ ڈال دو جی کہ گورنمنٹ بے بس تھی، اس نے کنٹرول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ سوری ٹو کٹ یو، تری صاحبہ سوال کریں۔ شاہدہ صاحبہ، یہ اعتراف آج صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب نے کیا کہ ان کے علم میں تھا، انہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ اظہار کیا کہ رات کو 10 لاکھ روپے بانٹے گئے، جس بندے نے پتھر مارنے تھے اس کو بھی دیے گئے، فی بندہ 25,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ یہ آج انہوں نے میڈیا پر پریس بریفنگ دیتے ہوئے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے راجہ بشارت کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی ہے، ان کے علم میں تھا۔ تو یہی سوال ہم کر رہے ہیں، جب آپ کے رات سے آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کو روکنے میں کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ تو اس پہ کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے، اس میں میں نے اس سے مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی اس میں خاص وہ نہیں ہے انفارمیشن۔ اگر انہوں نے یہ چوہان صاحب نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے صرف اس لیے بات کی تھی کہ بعض دفعہ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہو جائے اور وہاں پہ اپنے انتظامات کر لے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسے بھی اڑا دی جاتی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس
چیز کے اوپر میں بھی ایسے ہی ایک بات اڑا دی گئی ہو کہ جی وہ پیسے باندھ رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اڑائی نہیں گئی، ان کی بات کی گئی، سوری سوری ٹو کٹ یو، اڑائی نہیں گئی. آپ کے وزیر اطلاعات نہایت اہم اور ذمہ دار منصب پر فائز ہیں فیاض حسن چوہان صاحب، وہ یہ اظہار کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے یہ کہا نا کہ جی رات کو پلاننگ ہو رہی تھی کہ 25-25 ہزار روپے لوگوں کو دیے گئے، تو یہ بات ہو سکتا ہے اڑائی بھی جا سکتی ہے نا جی. شاہدہ صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں، اس قسم کے واقعات کی جو پاکستان میں روایت ہے وہ تو اس میں تو پی ٹی آئی شامل ہے. یہاں اسلام آباد میں دھرنے کے دوران پی ٹی وی کی نشریات بند ہو گئی تھی، پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، جس میں پرائم منسٹر عمران خان پر ابھی بھی وہ کیس چل رہا ہے. نہیں اس چیز کو آپ اس کے ساتھ نہ لے کر آئیں. وہ کوئی ہم کوئی پیشی میں نہیں گئے ہوئے تھے کہ ہماری نیب کی پیشی تھی یا کسی عدالت میں عمران خان صاحب نے جانا تھا تو ہم لوگ سارے کے سارے ریلی کی شکل میں چلے گئے اور ہم نے جا کے یہ کیا. وہ ایک الگ واقعہ تھا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ٹوٹلی الگ چیز ہے. یہ تو ایک عدالت تھی، یہ تو ایک نیب کے سامنے پیشی تھی ان کی، جس میں انہوں نے کوسچن کے آنسر دینے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا رنگ دے دیا، اس سے ڈرامے کا رنگ دے دیا. پولیس کیوں نہیں روک سکی کارکنوں کو؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاہور پولیس کیوں ناکام رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، پولیس اگر ایک پتھراؤ کر رہی ہے اس کا جواب انہوں نے آنسو گیس سے اور شیلنگ سے دیا تو ہے. اب وہ فائرنگ تو نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ، یا ان کو پکڑ کے مار تو نہیں سکتے تھے. چلے ٹھیک ہے، اگر ہم ڈنڈا پڑھاتے تو پھر بھی آپ لوگوں نے بولنا تھا جی کہ عوام کو مارا گیا. نہیں یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ زخمی کیے گئے، یہ تو ان کا بھی ایک الزام آ رہا ہے کہ بیسیکلی پولیس نے یہ کام کا آغاز کیا. چلیں خیر یہ تحقیقات ہوں گی، ظاہر ہے تحقیقات ہوں گی، اگر تحقیقات میں کچھ معاملہ آتے ہیں اس پہ بات کریں گے. لیکن تھوڑا یہ بتائیے گا، آج گفتگو بھی کی مریم نواز صاحبہ نے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے، اس وقت کشمیر جو ہے وہ اس حکومت میں مودی کی گود میں چلا گیا ہوا ہے، جس طرح سے اس نے آرٹیکل 370 ختم کیا. اس وقت جو عام آدمی ہے وہ آٹے کے بحران کا شکار ہے، وہ چینی کے بحران کا شکار ہے، عام آدمی کے مسائل ہیں. تو اس صورتحال میں جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے تو حکومت کرپشن کا راگ الاپتی ہے. آج مریم نواز صاحب نے یہ بات کی، کیا جواب ہے پی ٹی آئی کے پاس اس کا؟ میں آپ کو اس کا یہ جواب دوں گی کہ اس ملک کے اوپر اتنا برا مافیا کنٹرول کر رہا ہے اس ملک کو کہ آپ کی سوچ ہے. ہم جس ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. مریم نواز جو بولتی ہیں وہ بالکل ان کا رائٹ ہے بولنا، اس لیے کہ وہ اپوزیشن ہے، انہوں نے تو چیف نہیں ہے، انہوں نے تو حکومت کے بارے میں بولنا ہی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ صحیح پاکستانی ہیں اور اگر وہ اس ملک کی باشندہ ہیں تو وہ سمجھے کہ یہ ملک کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. اور ہمیں اس وقت ہمارا ایک ہاتھ ہونا چاہیے. ہمیں کرپشن کے خلاف اکٹھے بولنا چاہیے، ہمیں کشمیر کے ایشوز کے اوپر اکٹھے کھڑے ہونا چاہیے. لیکن یہ تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہیں، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں. کرپشن میں تو وہ دیکھیں کیسز بھگت رہے ہیں نا، آج بھی احتساب عدالت میں وہ بھی پیش ہوئی ہیں ان کے. کرپشن صرف مریم نواز کے اوپر نہیں ہے جی جو لوگ ہیں سب کیسز بھگت رہے ہیں، سب نیب کے کٹہرے میں ہیں جی. تو اسی پر اب جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ عام آدمی کی، غریب آدمی کی مہنگائی کے حوالے سے ہے، جی ڈی پی کے معاملات پر ہے. آپ ظاہر نمائندہ ہیں، آپ کو خود عوام یہ سوالات کرتی ہوگی، کارکردگی بھی تو آپ کی جانب سے ہونی چاہیے نا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چینی کا ریٹ اور ہوتا ہے، دوسری دکان پہ جاتے ہیں وہاں پہ چینی کا ریٹ اور ہوتا ہے، اور ہم اس کو پکڑتے بھی ہیں. لیکن اب آپ کو میں کیا بتاؤں، ایسی بے حس قوم ہوتی ہے یہ کہ جب ہم ان کو پکڑتے بھی ہیں انہیں پتا بھی ہے کہ ہم غلط کام کریں لیکن وہ باز نہیں آتے. ایسی مطلب اتنا ہم نے خدا جانے اس قوم کو کیا نوالا کھلا دیا، اس قوم کو ہم نے کس طریقے سے پروان چڑھا دیا. ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارے جو لوگ جنہوں نے آگے اس ملک کو چلانا ہے وہ لوٹنے کے چکروں میں اس ملک کے اوپر اس طریقے سے قابض ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس کو کنٹرول کریں، کس چیز کو پکڑیں. ایک دکان کرپٹ ہے، ایک شخص کرپٹ ہے، ایک عام آدمی بھی چور ہے. میں آپ کے چینل سے یہ بھی کہوں گی ہر بندہ یہاں پہ غلط ہے. بہت پتہ نہیں بہت سامنے ایک لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک جو ہے یہ کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور پیدا کرے، پروردگار ان کو حب وطنی دے. شاہدہ صاحبہ چونکہ بات تو مکمل ہوگی، لیکن آپ نے کہا ہر بندہ اس ملک کا چور ہے. اسی چور عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، آپ کو اسمبلیز میں بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کرپشن کا بھی حساب لیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کریں جس مافیا کا آپ ذکر کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے یہ سوالات تو پھر اٹھیں گے آپ سے نا.
बिल्कुल उठेंगे और हम इस पे कंट्रोल करके दिखाएंगे आपको। चलें, आप ये देखिएगा, अच्छी बात एक है। टफ टाइम हम पे है, एक चलें, टफ टाइम है हमारे पे जरूर, लेकिन इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इससे। इंशाल्लाह जी, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया शाहिदा अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। सज्जाद तरीन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अब एक तो ये इशू है जिस पे ये बात सामने आ रही है कि जनाब कहाँ से हुआ कहाँ से नहीं हुआ तहकीकात, लेकिन ये एतराफ़ जो फयाज हुसैन चौहान साहब कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में सीधा सीधा फिर सिक्योरिटी लैब्स उसको करार नाम दें, उसको पुलिस की नाकामी करार दें, या आपने ये करने दिया ताकि उन पर इल्ज़ाम आयद किया जाए। वो कह रहे हैं 10 लाख रुपए रात में बांटे गए रायमंड में, मरियम नवाज साहबा ने बांटे हैं, फी बंदा 25,000 रुपया, कारकुन जो है वो उधार पे भी काम नहीं कर रहे थे, उनको एडवांस में पैसे दिए गए। ये अल्फाज हैं, अब सूबाई वज़ीर इत्तलात के अल्फाज हैं, और उसके बाद ये मामला सामने आया। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में मैंने बहुत सारी एहतजाजी तारीखें चलती देखी हैं। पॉलिटिकल कारकुन जो है वो कारकुनों को पैसे दे के मेरे ख्याल पॉलिटिकल पार्टियां जमा नहीं कर सकती। अब फयाजुल हसन चौहान साहब क्योंकि मोहतरम हैं और इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, अगर उनको ये इत्तलात मिल चुकी थी कि पैसे तकसीम हुए हैं और लोगों ने सुबह आके ये वारदात करनी है जो हुई है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस और रेंजर्स को क्यों नहीं वहाँ लगाया गया। और इन लोगों को अगर ये रेवंड से आए हैं तो मुल्तान रोड पर जो नैब का दफ्तर है, मैं कई दफ़ा वहाँ गया हूँ उस दफ्तर में, तो अगर वो मुल्तान रोड पर जो दफ्तर है वहाँ पर उनको पहुँचने क्यों दिया गया है। और सवाल ये है कि अगर ये कुछ ज़्यादा कारकुन नहीं थे, 2-2.5 हज़ार कारकुन होंगे, अगर ये 2-2.5 हज़ार कारकुन को पंजाब हुकूमत नहीं रोक सकी और कल को मरियम नवाज़ जो है एक लाहौर लश्कर लेकर इस्लामाबाद की तरफ चलने के लगी, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। देखें, ये बात जो है ये यकीनन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही फयाजुल हसन चौहान साहब को बताई होगी, खुफिया इदारे ने बताई होगी कि 10 लाख रुपए तकसीम हो गए हैं, लेकिन ये बात जो है उनके साथ तो बैठे फिर इक़दामात भी हो हुए जाने राजा चाहिए थे। बिशारत साहब ने ये बात नहीं कही, उनके साथ ही बैठे हुए थे, बहुत जिम्मेदार आदमी है वो भी, उन्होंने ये बात नहीं कही। अब फयाजुल हसन चौहान साहब ने अगर ये बात कही है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनको अगर ये पता था पैसे तकसीम हुए हैं और सुबह पत्थर मारे जाने हैं, तो फिर उनको पुलिस ने क्यों नहीं रोका। क्या पुलिस जो है वो मरियम नवाज़ के साथ मिली हुई थी? क्या पुलिस जो है वो खुद ये चाह रही थी, या जिन लोगों के पास ये इतलात थी उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं कहा कि आपने इनको रोकना है। और फिर अगर पुलिस नहीं रोक सकती थी, ये एक सवाल है कि चलें जी पुलिस नहीं रोक सकती थी, लोग बहुत ज़्यादा आ गए, तो रेंजर्स को क्यों नहीं बुलाया गया। रेंजर्स को बुला लिया जाता, रियासत की रिट जो है वो तो कायम रखनी है ना हर सूरत में। ठीक है, इस तरह थोड़ा है कि रात को कब कोई लीडर बुलाए अपने पास कारकुनों को, सुबह कहे जी आप दफ्तरों पे हमला कर दें, और रियासत कहे जी क्योंकि पैसे दिए गए थे इन्होंने तो हम ये कुछ नहीं कर सकते। ये कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है कि अगर फयाजुल हसन चौहान साहब को ये पता चल गया है कि ये पैसे तकसीम हुए हैं और सुबह उन्होंने ये मुजाहरा करना है, पत्थर मारने हैं, तो उनको वो रास्ते में क्यों नहीं रोका गया। ठीक है। अच्छा, ये तो एक मामला इस सतह पे है, लेकिन आप क्या समझते हैं दूसरी जानिब से वो कह रहे हैं ये नून लीग ने गुंडागर्दी की, सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तारीख दोहराई गई है, वो उन पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने उनके कारकुनान जो हैं वो मुश्तइल हो गए हैं। अब ज़ाहिर है एक तो ये मामला है ना कि वो वहाँ पर पुलिस नाकाम हो गई, लेकिन जिस अंदाज में ये चले हैं और जिस तरह से इनका काफिला सामने आया, ये कितनी हद तक आप समझते हैं जस्टिफाइड बात है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि ये दो बातें अलग हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो उस वक्त किसी कोई पीटीआई की हुकूमत नहीं थी या किसी और जमात की नहीं थी, ख़ुद उनकी अपनी हुकूमत थी। तो उसमें तो ज़ाहिर है उन्होंने कारकुनों को जमा भी किया, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी उन्होंने नान आलू वाले जो है नान खिलाए आलू वाले और दूसरे वाले और लोगों को नाश्ते कराए पंजाब हाउस में, वो तो एक बात ठीक है, लेकिन अब तो हुकूमत वहाँ पर उनकी नहीं है। और अगर वो कारकुन लेके भी आ गए और कारकुन उनके साथ आ भी रहे थे तो कारकुनों को रोकना तो पुलिस का काम होता है, ज़िलाई इंतज़ामिया का काम होता है कि ज़िलाई इंतज़ामिया के लोग रात को ये बताते, और फिर अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो गई थी तो रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती थी। आपको पता है हंगामी तौर पर हुकूमती वज़रा करते हैं जी इन्होंने इतने पैसे तकसीम कर दिए और सुबह ये करना चाहते हैं, इसलिए हम इनको सुबह नहीं आने देंगे और रोकेंगे। ये मैं समझता हूँ कि अब जब वाक़या हो गया और उसके बाद ये कहना, ये सवाल तो अब हुकूमत पंजाब की तरफ उठाए जाएंगे कि आखिर ये क्यों नहीं रोका गया, रेंजर्स क्यों नहीं बुलाई गई। अगर पुलिस बेबस थी तो रेंजर्स क्यों नहीं बुलाई गई। ये थोड़ा है कि जी ये कोई मासी बेड़ा है जी, जो मर्जी आए जिस मर्जी इदारे पे चढ़ाई कर दे, इस तरह नहीं होता। रियासत की रिट जो है वो मनवाई जाती है, चाहे जो मर्जी हो जाए।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آدمی پولیس والے اور خصوصاً آئی جی پنجاب جو ہے جس میں ناکام ہوئے ان کے خلاف پہلے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ راجہ بشارت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ پر حملے کی تاریخ دہرائی گئی، یہ ہوا وہ ہوا، ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ رات میں جناب پیسے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو ان کا ورژن ہے، یہ کہتے ہیں، شبلی فراز صاحب نے آج گفتگو کی ہے جب وہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے کابینہ کے اجلاس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا طور طریقہ ہے کہ آپ لاؤ لشکر لے کے تو پیشی بھگتنے آئے۔ وہ انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی پیشی بھگتنے ہیں، نیب میں جاتے ہیں، وہ لاؤ لشکر لے کے نہیں جاتے۔ اسی طرح ہمارے دیگر کارکنان جہاں ہمارے اراکین جو ہیں وہ بھی پیشیاں بھگتتے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو ایسے پیپلز پارٹی کے اہم شخصیات، خود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھی پیش ہوتے رہیں۔ یہ لاؤ لشکر لے جانے کی وہ کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ کٹہرے میں ہیں اور آپ اس طرح کا اقدامات کریں؟ آپ کو یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری نیب میں پیش ہوئے تھے تو نیب کے کارکنوں نے ان کے اس وقت بھی کہتے تھے جی نیب کے جو ہے اسلام آباد کا جو دفتر ہے اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، دیواروں پہ چڑھ گئے تھے، جھنڈے لگا دیے گئے تھے۔ دیکھیں بات یہ جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کارکن ہوتی ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ آپ پولیٹیکل لیڈرز تو آتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں جو ان کے فالوور ہیں، ان کی جماعت کے لوگ ہیں۔ پیدا نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، لیکن اس میں انتظامیہ ہینڈل کرتی ہے نا معاملات کو۔ انتظامیہ جو ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے، کیا لاہور کا ڈی سی جو ہے وہ سو رہا تھا، آئی جی پنجاب سو رہے تھے، آر پی او لاہور کیا کر رہے تھے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا رات کو کہ کل مریم نے صبح پیش ہونا ہے، مریم نواز صاحبہ نے آنا ہے اور ان کے ساتھ لوگ بھی آئیں گے اور ہم نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ ایسے پلان تو کئی دن پہلے بن جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اچانک پلان بنا یا نیب نے اچانک بلایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی اس میں زیادہ جو ہے وہ ناکامی ہے، انتظامیہ کی ناقص پلاننگ ہے۔ انتظامیہ اور پولیس کے لوگ جو ہیں ان کو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب حکومت پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے، انکوائری کرانی چاہیے کہ وہ کیسے مریم نواز کے ساتھ جو لوگ تھے، جب انفارمیشن موجود تھی تو وہ لوگ کیسے پہنچے وہاں تک۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا، یہاں بڑے بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تاریخیں چلی ہیں، لیکن حکومت جہاں تک چاہتی ہے لوگ آتے ہیں۔ حکومت جہاں سے آگے نہیں جانے دیتی لوگ نہیں جاتے۔ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر عمران خان نے جو دھرنا کیا تھا، پہلے وہ اپارے پہ رکے ہوئے تھے، جب تک ان سے مذاکرات نہیں ہوئے چودھری نثار صاحب نے تو وہ ریڈ زون پر ان کو کسی نے نہیں جانے دیا، اور پھر جب وہ ریڈ زون میں گئے تو ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا۔ پھر وہ جانا چاہ رہے تھے، پھر ایک دن انہوں نے ٹیلی ویژن پر بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ریٹ جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جی۔ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، اور یہ پولیس نے کیوں ان کو آنے دیا یہ پولیس سے بھی پوچھا جائے۔ یقینی طور پر یہ سوالات ہیں پنجاب حکومت سے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور سیاسی پہلو بھی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ناظرین مزید اس حوالے سے کچھ بات سامنے آئی ہے کہ آگے کا کیا رنگ ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ باہر آئی ہیں، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی پولیٹکس کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے۔ آج کچھ حوالے اور کچھ گفتگو آج کی جو پریس کانفرنس کی گئی جو پنجاب کی اہم شخصیات نے کی ہے تو انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں کہ آج مریم نواز صاحبہ کی پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکنان اور پنجاب پولیس کے درمیان جو معاملہ چلا ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک جانب تو یہ معاملات چل رہے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا اس میں پولیس کی ذمہ داری ہے اور پھر جو تحقیقات ہوں گی اس پہ سامنے لایا جائے گا، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کا آنا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک چیپٹر مریم نواز صاحبہ کا ہے مسلم لیگ نون میں، ایک میاں شہباز شریف صاحب کا ورژن ہے اور ان کی بات کی جاتی ہے، تو کیا پھر سے کوئی ہلچل آنے والی ہے؟ مسلم لیگ نون جو ہے پھر سے کوئی ایگریسو پالیسی پر عمل درآمد کرنے والی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بہت سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ ایک شہباز شریف کا بیانیہ ہے، ایک مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ مسلم لیگ جو ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ میں بیانیہ کس کا مانا جاتا ہے۔ مسلم لیگ میں بیانیہ وہی چلے گا جو مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو بات کرتی ہیں لوگ ان کو مانتے ہیں اور پارٹی میں بھی لوگ ان کو مانتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ اور مریم نواز صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ چلے گا، ان دونوں کا بیانیہ جو ہے وہ چلے گا۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ وقت دینے کا۔ میں آپ کا ورژن لینا چاہوں گا کہ آج جو کچھ ہوا احتساب عدالت کے باہر مریم نواز صاحبہ کی پیشی کے بعد، اور حکومت نے بالخصوص وزیر قانون پنجاب اور وزیر اطلاعات پنجاب نے جو اپنا ورژن دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیا موقف ہے آپ کا اس پر؟ وہ کہتے ہیں بلکہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں گی اور ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دی جائے گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کارکن کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ آ رہی تھی, ظاہر ہے کارکنان کو پتا تھا کہ 11 بجے ان کی پیشی ہے نیب کے باہر, تو وہ لوگ اپنی محبت سے جذبے سے اکٹھے ہو گئے. اور اگر انہیں کچھ نہ کہا جاتا تو جیسے وہ آئی تھی بیان دینے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ دے کے واپس جاتی تو وہ ڈسپرس ہو جاتے پرامن طور پر, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن جس طرح سے ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں, لاٹھی چارج کیا گیا, ہوائی فائرنگ کی گئی, شیلنگ کی گئی, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کی جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہے. اور یہ صرف نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کو بدنام کرتی ہیں, خاص طور پہ آج پنجاب گورنمنٹ ہر ایک کی زیر بحث تھی کہ کیا یہ اس واقعے کو مینج نہیں کر سکے یا کیا واقعہ ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کارکنان جو ہیں, سیاسی ورکر جو ہیں, وہ اپنے قائدین کو دیکھنے کے لیے, لیڈروں کو دیکھنے کے لیے, ان کی ساتھ یکجہتی کے لیے ہر جگہ پہنچتے ہیں. تو اگر آ گئے تھے تو اس کے لیے راستے بند کرنے, پولیس نے ایسے ظاہر کیا یہ کسی اور ملک کے باشندے ہیں اور پولیس کسی اور ملک کی ہے اور مریم نواز صاحبہ کہیں اور سے آ رہی ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو دیکھیں, اس حالات کو دیکھیں. اور پھر اس کے بعد نیب نے خود ہی پیشی بھی منسوخ کر دی. کہ اب اتنا حوصلہ نہیں تھا, اتنا دم نہیں تھا تو اس کو بلانے کی, ان کو مریم نواز صاحبہ کو خود پیش ہونے کے لیے کس لیے کہا گیا. چلیے اگر وہ آئی تو ان کا میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں تو پھر لیتے اسٹیٹمنٹ پھر منسوخ کر دیا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے تھا. طاہرہ اورنگزیب صاحب, سجاد ترین بول رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کارکنوں میں رات کو تقسیم ہوا اور 25,000 روپے دیے گئے جس نے پتھر مارا ہے مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پر. دیکھیے میری بات سنیں, فیاض الحسن چوہان واحد آدمی ایسا جس کی بات کا میں جواب دینا اپنی بے عزتی اور توہین سمجھتی. میں ان کی کسی بات پر کمنٹ نہیں کروں گی. انسان نے جو چیز خود دیکھی نہیں وہ بہتان اور الزام لگاتے کس لیے ہیں. یہ ریاست مدینہ کا کلچر ہے جو پروموٹ کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. اس میں تو جو چیز آپ نے دیکھی نہیں اس کے متعلق بات کرنا بہتان ہے, اور اگر دیکھ کے بھی کریں تو وہ ایک غیبت ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور اتنی بڑی الزام تراشی کر دی. کیا وہ ان کی بات جواب دینے کے قابل ہے؟ میں تو نہیں سمجھتی. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, یہ گلو بٹ کا نام آپ کے علم میں ہے, مسلم لیگ نون کے حوالے سے بڑا فیمس ہے, بار بار اس پہ سوال کیا جاتا ہے. یہ نوٹوریس کہیں فیمس کہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن واقعے میں یہ نام مشہور ہوا اور آج بار بار اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ, اس نوعیت کے کارکنان موجود ہیں آپ کے پاس, اس پر آپ کا کیا ورژن ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں, کارکنان ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. جب وہ جذبات سے آگے جاتے ہیں تو وہ اس طرح ہی جیسے گلو بٹ صاحب کا نام مشہور ہوا. کیا آج کسی نے گلو بٹ صاحب کو وہاں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ میڈیا نے دکھایا. جی یہ آج تو میرے خیال میں آپ نے یقینی طور پر دیکھا ہوگا, آج میڈیا پہ بڑا یہ تذکرہ ہوتا رہا ہے, بار بار فوکس ہوتا رہا ہے, وہ دکھایا گیا ہے. جی آج دکھایا گیا. مریم نواز کی نیب میں پیشی پر نیب کے سامنے گلو بٹ موجود تھے. جی یہی بات ہم کر رہے ہیں نا, سوال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا نا کہ آج وہ دکھایا گیا ہے نا. لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئی. آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ موجود تھے وہاں پر, نعرے لگا رہے تھے وہ. چلیے اگر وہ نعرے لگا بھی رہے تھے تو آ بھی گئے تھے تو ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. محمد نواز شریف صاحب کے وہ ان کو لیڈر سمجھتے ہیں. آج ان کی ہماری پارٹی کی مسلم لیگ کی وائس پریزیڈنٹ ہے مریم نواز صاحبہ, ان کی پیشی تھی, وہ آئے ہیں تو ٹھیک کیا, اچھا کیا. لیکن بات یہ نعرے لگانے سے کسی کے کردار کو اچھالا نہیں جا سکتا. نعرے تو ہر پارٹی کا کارکن لگاتا ہے. اچھا طاہرہ اورنگزیب صاحب یہ بتائیں کہ ایک خیال یہ ہے کہ ایک مسلم لیگ میں 2 بیانی ہیں. ایک بیانی جو ہے وہ اپنا مریم نواز صاحبہ کا ہے اور دوسرا میاں شہباز شریف صاحب کا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ 2 بیانیے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی 2 بیانیے نہیں ہیں. محمد نواز شریف صاحب جب پاکستان تھے تو جب وہ یہاں سے گئے لاہور تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو, اور محمد نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ تھا, اور یہ بیانیہ شہباز شریف صاحب نے بھی کبھی نہیں چھوڑا. وہ بھی اسی بیانیے کو لے کے آگے بڑھے ہیں پورے الیکشن کے اندر. اور بات یہ ہے کہ دونوں کا بیانیہ ایک ہے. آپ لوگ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ان کے خاندان میں, اس پارٹی میں کسی قسم کی کوئی تفریق, کوئی تقسیم نہیں ہے, نہ نظریات کی, نہ بیانات کی, نہ بیانیے کی.
اچھا یہ بتائیے گا کہ میاں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کو اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا بھی اپنا ایک سٹیچر ہے، ان دونوں کی پیشی میں جب یہ پیش ہوتے ہیں تو اس طرح کی شہباز شریف صاحب کی پیشی کے موقع پر، حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، مریم نواز صاحبہ پیش ہو رہی ہیں، کارکنان ان کے بھی ساتھ ہیں، تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کیا یہ تفرقہ آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب حکومت ڈلوانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے پنجاب گورنمنٹ اس کو مینیج نہیں کر سکی۔ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ آج پنجاب گورنمنٹ کی کو پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے کہاں کہاں کیا کمی ہے۔ کیا پولیس نے یہ جو طریقہ اختیار کیا اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما تھے؟ جن لوگوں نے تشدد کیا ہے، ان کے کپڑے پھاڑے، ان پہ پتھراؤ کیا، ان پہ ہوائی فائرنگ کی، ان پہ اوپر شیلنگ کی، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ پولیس کے ہی لوگ تھے، پنجاب پولیس کے۔ انہوں نے کس کے حکم سے یہ سب کام کیا؟ آج اگر پاکستان مسلم لیگ کی نون کے کارکنان ہیں تو کل کسی اور پارٹی کے بھی ہوں گے۔ ہمیں ہر پارٹی کے سیاسی ورکر کا تحفظ کرنا چاہیے اور یہ تحفظ کرنا ہوگا۔ یہ پنجاب گورنمنٹ اور مرکزی گورنمنٹ کو پتہ ہوگا۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، یہ جو الزامات وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے لگائے گئے 10 لاکھ روپے والے اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بیانات دیے، اس پر کیا لائحہ عمل ہوگا آئندہ مسلم لیگ نون کا؟ مسلم لیگ نون ایسے بیانات کو قابل ذکر بھی نہیں سمجھتی اور قابل اہم بھی نہیں سمجھتی، اور یہ اس بات پہ بات کرنے کو بھی کسی قسم کی اپنا وقت ضائع کرنے کو تیار نہیں۔ بہت شکریہ طاہرہ، جی بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ سجاد ترین صاحب، اس پر مسلم لیگ نون ان بیانات کو غیر اہم سمجھتی ہے، اس لیے اپنا رسپانس نہیں دیں گی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بہت سارے سوالات اپنی پریس کانفرنس میں اٹھائے ہیں۔ انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے جب نیب والوں نے انویسٹیگیٹ مجھے کیا اور میرے پاس آتے تھے انکوائری کرنے کے لیے، تو وہ مجھ سے اس مقدمے کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ پوچھتے تھے کہ آپ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں، آپ کس آتھر سے زیادہ وہ ہیں متاثر ہیں، آپ اس طرح کی ان سے چیزیں پوچھ رہے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ آخر اب اس بات پہ جو انہوں نے کوسچن اٹھائے ہیں، کیا نیب والوں نے لوگوں سے یہ پوچھنا ہے، کیا کوئی ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر جا کے کہ جی اب کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں؟ اور یہ جو باتیں آج مریم نواز نے کہی ہیں، اگر نیب والے یہی سوال ان سے کرتے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کرپشن کا سارا ڈھونگ ہے، یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اور اس غریب قوم کے کروڑوں اور اربوں روپے نیب کے نام پر خرچ کیے جا رہے ہیں اور نیب والوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ اگر یہی باتیں جو کوسچن آج مریم نواز نے اٹھائے ہیں، یہ کوسچن اگر ان سے پوچھے گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں پھر نیب کی کیا صورتحال ہوگی۔ اور پھر نیب کے بارے میں آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہہ چکی ہے، عرفان منگی کیس میں وہ کیا کہہ چکے ہیں سپریم کورٹ والے، خود کھوسا صاحب کیا کہہ چکے ہیں، جو آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ پھر جو اور فیصلے جو آئے ہیں، جسٹس باقر والا فیصلہ جو ہے، تو اس کے بعد یہ مریم نواز جو باتیں کر رہی ہیں، جو مریم نواز صاحبہ بتا رہی ہیں کہ جو کوسچن ان سے پوچھ رہے تھے اور متعلقہ جو انکوائری کرنی تھی اس پہ کوئی نہیں پوچھا، تو پھر اس نیب کی کیا ضرورت ہے، پھر ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 2-4 ہزار کارکن جو ہیں، میرے خیال میں 4,000 بھی نہیں ہوں گے، اس سے بھی کم ہوں گے، جو کارکن ہیں، اگر پنجاب پولیس وہ نہیں سنبھال سکتی تو پھر نیب کو کچھ اور کرنا چاہیے، اس قوم پر پھر اب بوجھ نہیں بننا چاہیے نیب کو۔ اچھا یہ تو بالکل ہے، یہ آپ کا ورژن ہو گیا۔ ابھی وہ جو بیانیوں والا معاملہ میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی اس پہ کامنٹ کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ظاہر ہے یہی کہا جا سکتا ہے نا ترجمانی کرتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کی کہ ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ؟ چلیں وہ تو مسلم لیگ نون کی اندر کی ایک تفریق ہے یا نہیں ہے وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن مسلم لیگ نون کا ورژن آئندہ کی اے پی سی کے حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا یہ بات سامنے آئی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان سے کہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کریں اور ان کی اے پی سی میں شرکت بھی کریں بھرپور طریقے سے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت تک اب کوئی احتجاج نہیں کریں گے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر جب تک میاں نواز شریف اس بات کی گارنٹی نہیں دیں گے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ بھرپور انداز میں شرکت کرے گی ان کے ساتھ احتجاج میں، کیونکہ ان کو سابق کا دھرنے کا بڑا تجربہ موجود ہے۔ لاہور جیسے شہر میں
جہاں مطلب مسلم لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں جب مولانا فضل الرحمان پہنچے تو کوئی مسلم لیگی لیڈر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی اے پی سی میں ان کو کامیاب کرنا ہے یا ان کی اے پی سی کرانی ہے یا اپوزیشن کو کوئی مل کے احتجاج کرنا ہے، تو میاں نواز شریف جب تک خود مولانا فضل الرحمان کو اس بات کی ضمانت نہیں دیں گے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اس میں شریک ہوگی اور بھرپور شریک ہوگی، اس وقت تک مولانا فضل الرحمان یہ نہیں آئیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کی بجائے اگر شہباز شریف صاحب بھی ہوں، لیکن اس اے پی سی میں اگر مریم نواز آئیں گی تو اس اے پی سی کی پھر صورتحال اور ہو جائے گی، کیونکہ پنجاب میں جس طرف بھی مریم نواز نکلتی ہیں لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لوگ بہت ہجوم، آپ دیکھیں وہ راتوں کو بھی پہنچتی رہی ہیں مختلف شہروں میں، تو لوگ ان کی انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ تو مریم نواز صاحبہ اگر آ جاتی ہیں اس اے پی سی میں اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے میاں نواز شریف یہ ضمانت دیتے ہیں کہ بھرپور جو ہے وہ تعاون کرے گی، تو پھر میرے خیال میں کوئی حکومت، یہ ساری اے پی سی پارٹیاں جمع ہو سکتی ہیں، کوئی آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، اور باقی کسی حکومت کے جماعت خلاف میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی دیکھیں یہ بڑی دو ہی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے بھی شرکت کر چکی ہے، بلاول بھٹو زرداری خود گئے ان کے جلسے میں، مولانا کے جلسے میں انہوں نے خطاب کیا، اور آپ یقین مانیں میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اور کہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو ساتھ ہوں گی۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور اے این پی، محمود خان اچکزئی، یہ سارے لوگ اگر حکومت کے خلاف بھرپور انداز میں ایک احتجاج شروع کر دیں، جس طرح حکومت کا دکھ جو ہے وہ نہ ان کو نہ ہو، ان کو عوام کا درد ہو کہ حکومت ہم نے حاصل کرنی ہے، وہ نہ ہو، عوام کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اس حکومت کے خلاف اگر تحریک شروع کر دیں تو جو صورتحال ہے، جو پولیس اور انتظامیہ ایک چند ہزار کارکنوں کو نہیں روک سکتی، وہ ان ساری جماعتوں کو کیسے روک سکیں گی؟ وہ مفلوج کر دیں گے اس گورنمنٹ کو۔ تو پھر دیر کس چیز کی ہے ان کے درمیان؟ آپ دیکھیں سوال یہی ہے نا کہ پھر کیوں یہ اکٹھے نہیں ہو رہے؟ مولانا صاحب تھوڑا ناراض پھر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے، وہ تو اگر آج ان کو یہ گارنٹی مل جائے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے، میرے خیال میں کل وہ دھرنے کا اعلان کر دیں۔ یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر مل جائے، اب ان کو ساری جماعتوں کی طرف سے اعتماد کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں جس میں اے این پی ہے، اسفندیار ولی ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، یہ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، پہلے بھی ان کے ساتھ تھے بھرپور انداز میں۔ اچکزئی صاحب پہلے بھی یہاں دھرنے میں موجود رہے ہیں مولانا کے ساتھ، اے این پی والے بھی جاتے رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے جو بڑی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم لیگ شامل ہے، مسلم لیگ کے کچھ مسائل ایسے ہیں، مسلم لیگ جو ہے وہ کہیں اور طرف دیکھ رہی ہے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں ہمیں کوئی ریلیف مل جائے وہاں سے، ہماری کوئی بات بن جائے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ بات بنے گی نہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف جو کوششیں کر رہے ہیں، میاں شہباز شریف کے بارے میں تو عام آپ مسلم لیگی سے آپ بات کریں بند کمروں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مریم نواز کا بیانیہ ہے، جو مریم نواز ہیں، وہ میرے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہیں، اور وہ اس وقت اس موڈ میں ہیں پورے میں۔ آج بھی میں نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی، ان کے نے جو خطاب کیا وہ بھی دیکھا، وہ مزاحمت کرنے کے موڈ میں ہیں، لیکن میرے خیال میں کچھ مجبوری ہیں جس کی وجہ سے ان کو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ ٹویٹر پر بھی خاموش رہتی ہیں اور بات بھی نہیں کرتی۔ یہ نیب والوں نے ان کو خود بلایا جس کے بعد یہ سارا شو لگ گیا۔ تو مسلم لیگ نون کی کچھ مجبوری ہیں، کچھ لیڈرشپ ان کی جو ہے نا مسلم لیگ نون میں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت بن جائے تو زیادہ اچھا ہے، وہ مزاحمت کی سیاست کرنا نہیں چاہتے۔ چلیں اس پہ ابھی ظاہر دیکھا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا اور میاں نواز شریف میاں شہباز شریف دونوں کی جانب سے کیا پیغام ملتا ہے، کیونکہ آج مریم نواز صاحبہ نے جب یہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف نے ان کو کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اے پی سی میں شرکت کریں گے، تو بنیادی طور پر میاں نواز شریف کا پیغام تو سامنے آ گیا، کارکنان کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی ایک لحاظ سے، جو مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اچھا اس کے ساتھ جو آج دوسری ایک بات، میں ایک کومنٹ اس پہ چاہوں گا، یہ ظاہر ہے جب عوامی معاملات کی بات آتی ہے تو عوام ساتھ چلے گی، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، جو حالات اس وقت ہیں، ہم روزانہ اپنے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کابینہ کے اجلاس میں عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے اقتصادی صورتحال، عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اقتصادی صورتحال کا ذکر کیا، وہ یہ کہتے ہیں جی مالیاتی خسارہ کم ہو گیا، ہمیں امید تھی 9.1% پہ ہوگا لیکن وہ 8.1% پہ آ گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 8 ارب ڈالر سے بڑھ کر 12.5 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہو گئے ہیں، تو اس وقت صورتحال بڑی بہتری کی جانب جا رہی ہے۔ یہ جو شماریات کے ادارے بھی پہلے یہ کچھ آتے رہے، ہم اس کا ڈسکس کرتے رہے، اس سے اور اس کے بڑا تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن پہلے تو میں شیخ صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کا کمنٹ۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ جتنے ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں نا، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ان کا سنتے رہا کریں آپ
آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یہاں مارکیٹ میں جائیں، یہاں سے نکلیں، اسلام آباد ہے، یہ کیپیٹل ہے، اس میں آپ نکلیں، ایک مارکیٹ میں اور ریٹ ہے، دوسری مارکیٹ میں اور ریٹ ہے. وہ تو ابھی پی جب ٹی ہم آئی کی نے خود پی نمائندہ ٹی آئی کی نمائندہ خود ہمیں بتا رہی تھی جو پنجاب سے ایم پی اے ہیں وہ. اچھا، اسی طرح آپ ہمارے پورے جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، وہاں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، پورے ملک میں آیا ہوا ہے، اور جہاں جس کو، جو دکاندار کو، جس تاجر کو جو لوٹ مار کا موقع ملتا ہے وہ کر رہا ہے. مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں، بے روزگاری کا طوفان ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، جب عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا تو یہ الفاظ کا جو گورکھ دھندا ہے، ان ٹیکنوکریٹس کے کام یہی ہیں. یہ آئی ایم ایف کو سرو کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہاں نوکری کر کے آتے ہیں. اور میں نے اپنے پروگراموں میں پہلے بھی کئی مرتبہ نقی صاحب آپ کو بتایا کہ جس دن یہ حکومت ٹائم پورا کرے گی، یہ لوگ بیگ اٹھائیں گے، چلے جائیں گے. وہ پہلے بھی چلے گئے ہیں نا. وہ اب ظفر مرزا صاحب اب کہاں ہیں؟ وہ پاکستان میں کوئی کمپنیاں لگا رہے ہیں. اب تو یہ بوٹ والے اور بریف کیس اٹھا کے جانے والے ریمارکس سامنے آنے لگ گئے ہیں. اب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں یہ صرف پاکستان میں آتے ہیں اور صرف اپنی دولت اور اپنے مفادات میں جو ہے نا، وہ اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں، اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ راجن پور میں لوگوں کی زندگی کس طرح مشکل ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ لاہور میں لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہیں. دیکھیں جو غریب آدمی ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہیں، چاہے بلوچستان میں ہیں اور چاہے کے پی میں ہیں، اس کی حالت بہت مشکل ہے. لوگوں کو روٹی بہت مہنگی مل رہی ہے، چینی کے مختلف ریٹ ہیں، 90 روپے، 95 روپے، کہیں 100 روپے، جس کا جو داؤ لگتا ہے. یہ ساری مشکلات عوام کے لیے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان مشکلات میں کوئی ایسی ایک مشکل ہے کہ آپ کہیں جی یہ کم ہو گئی ہے ان کے فگر سے؟ یہ سارے فگر جو ہیں. اور دوسری بات، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو حکمران ہیں، یہ سارے حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک حکمران کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو. ان حکمرانوں کی اپنی دنیا ہے. اور دوسری بات، آج نقی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو آسمان ہیں، ایک نیلا آسمان ہے، ایک پیلا آسمان ہے. نیلے آسمان کے نیچے ہم غریب لوگ ہیں، یہاں کے محنت کش ہیں، یہاں کے مزدور ہیں. اور جو پیلا آسمان ہے اس میں یہ سارے سیاستدان ہیں، یہ بیوروکریٹس ہیں، یہ فوجی افسران ہیں، یہ اداکار ہیں، یہ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، جن کی اپنی دنیا ہے. اور جب تک یہ غریب آدمی نیلے آسمان کو نیچے سے دیکھنے کی بجائے پیلے آسمان کو اوپر سے نہیں دیکھیں گے، اس وقت ان کے حالات نہیں بدلیں گے. کیونکہ معاشی پالیسی تمام جماعتوں کے پاس ایک جیسی ہیں اور آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہ کے یہ معاشی پالیسی. جی، یقینی طور پر آپ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس. آج وزیر خوراک پنجاب کے یہ بات کر رہے ہیں، آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں، کہیں قیمتیں نہیں بڑھ رہی ہیں، ہمارا کنٹرول موجود ہے. آج ان کے بیانات آتے رہے ہیں تو یہ اس قسم کے بیانات یا فگرز آپ درست فرما رہے ہیں، یہ بات تو سامنے آتی رہی ہے. جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے. جاتے جاتے سر ایک بات آخری 2-3 منٹ میں، امریکہ میں، اور وہ بھی امریکہ کے صدارتی، ظاہر ہے آگے الیکشنز جو ہوں گے اس کی کیمپین کے اندر ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن یہ بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہاں پہ بھارت ظلم و جبر اور استحصال کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں. آج انہوں نے سخت تنقید کی ہے. کیا سمجھتے ہیں آئندہ امریکی انتخابات میں کشمیر کی گونج کتنی بڑی پاکستان کی بھی کامیابی ہے، خود کشمیریوں کی کامیابی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور پاکستانی جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو کشمیری وہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اس ڈیموکریٹس امیدوار کی وہ حمایت کریں اور اس کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں. دیکھیں انڈین لابی جو ہے وہ بالکل بھرپور طریقے سے ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا مودی وہاں گئے تھے، وہاں جلسہ کرایا گیا تھا، تو ان کو شکست ہونی چاہیے. ٹرمپ کی شکست جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کے امکانات روشن ہو جائیں گے کہ جو کشمیریوں کی مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی. کیونکہ امریکن صدر جو ہیں وہ جو پالیسیاں اور جو فیصلے کرتے ہیں، اقوام متحدہ بھی ان کی طرف دیکھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کشمیریوں کی مشکلات کم ہونے کی ایک امید پیدا ہو گئی ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کینڈیڈیٹ کے لیے پاکستان جو کچھ بھی کر سکتا ہے، کشمیری وہاں بہت بڑی تعداد میں امریکہ میں موجود ہیں، ان کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنی اپنی جو تمام توانائی ہیں وہ اس کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرانے کے لیے لگائیں، تاکہ یہ جیت کر یہ جو باتیں کر رہے ہیں. کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ناانصافی ہو رہی ہے. اور ویسے تو ظلم پچھلے 72 سال سے ہو رہا تھا، لیکن پچھلے 1 سال سے بہت ظلم ہو رہا ہے جی وہاں. جی یقینی طور پر اس پہ بات کریے. آج تو انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی بھی بات کی کہ وہ ہر سطح پر امریکہ میں جب وہ انتخابات لڑیں گے تو نمائندگی دیں گے. اور انہوں نے بڑی مسلمانوں کے حق میں جو بات کی ہے، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ امریکہ اگر دباؤ دے گا تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، تو اس کی امید پیدا ہوئی ہے. یقینی طور پر یہ جاتے جاتے بھی ہم ایک اچھی خبر اور اسی بات پہ آپ کے اسی اچھے کمنٹ پہ اختتام کرتے ہیں. ناظرین، یہ بڑا اہم ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں سفارتی محاذ پہ کشمیر کا معاملہ اور داخلی محاذ پہ مہنگائی کا معاملہ، اس پہ میرے خیال میں حکومت کو خصوصی توجہ دینی ہوگی، تبھی پاکستان کا استحکام ممکن ہے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.